अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का एक और दिन गुजर गया, अफ्तारी हुई, तरावी हुई और अब सहरी का वक्त शुरू हो चुका है, जिसका स्टार्ट मैंने भर कर पानी का एक गिलास लेकर किया। क्योंकि कोई कुछ भी कह ले, लेकिन सर्द ममालिक में रहने वाले जानते हैं कि इन मुल्कों में पानी कम और चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है। जैसे कि पानी के बाद मैंने आज सिंपल सहरी, जिसमें एक चिकन सैंडविच और साथ में गरम मशरूब यानी कि कॉफ़ी ली, क्योंकि आजकल मौसम एकदम से सर्द हो चुका है। जबकि हमें लगा कि अब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन पता नहीं मौसम एकदम चेंज हो गया। सहरी कंप्लीट करके ब्रश करके वज़ू किया और जब तक नमाज के लिए रेडी हुई अजानें शुरू हो गईं और हमारा आज की सहरी भी खैर आफियत से ख़त्म हुई। नमाज के बाद हमेशा की तरह सूरह यासीन पढ़ी और उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर सो गई। सुबह, जिसको वो लोग जो अर्ली राइज़र हैं वो दोपहर भी कह सकते हैं, तो जी मेरी सुबह हुई 12 बजे और हस्बैंड तब तक उठकर काम पर चले जाते हैं। क्योंकि रमज़ान है तो नाश्ता देने की टेंशन भी मुझे नहीं होती और ना मेरे मियाँ साहब मुझे जगाते हैं। तो मैं जब अपने टाइम पर उठी और आदत से मजबूर अपने इस छोटू से फ्रेंड यानी कि एलोवेरा प्लांट को चेक किया, तो इतनी खुशी हुई देखकर कि एक छोटू सा लीफ आहिस्ता आहिस्ता जवानी में कदम रख रहा है। खैर, लीफ को अपने हाल पर छोड़ा और आज मेरा इरादा शॉपिंग का था। कुछ स्किन केयर का सामान और कुछ मेकअप आइटम्स लेने थे। तो सोचा मौसम भी हसीन है और घर में अकेले बोर होना है, तो क्यों ना सुपर ड्रग चलें, जहाँ पर हर ब्रांड का मेकअप और हर किस्म का स्किन केयर मिल जाता है और घर से भी पास ही है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स और स्किन केयर चेक करते करते जहन में पुरानी यादें घूमती रहीं कि शादी के पहले जब हम पेरेंट्स के घर होते हैं तो सब बहन भाई कैसे एक जान होते हैं। बहनों का तो गॉसिपिंग, शॉपिंग, खाना पीना, दुख दर्द, हंसना रोना सब एक साथ होता है। याद आने लगा कैसे हम बहनें पहले स्किन केयर प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स डिस्कस करती थीं, कैसे मेकअप प्रोडक्ट्स के मामले में हमारी मिडल वाली बहन हफ्सा हमारी गुरु थी, जिसकी गाइडेंस के बिना ना मैं और ना ही सहर कोई मेकअप प्रोडक्ट बाय करते थे। क्योंकि हफ्सा की नॉलेज मेकअप के मामले में और मेरी नॉलेज स्किन केयर के मामले में बहुत ज़्यादा थी। और पता है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम लड़कियों के लिए फाउंडेशन अपने शेड के मुताबिक ढूंढना है, तो ये हमेशा हफ्सा की ड्यूटी होती थी। और कभी कभी तो हम बहनें उसको कह देती थी कि यार तुम ही हमें ख़रीद दो अपनी पॉकेट मनी से, पैसे बाद में दे देंगे। और वो बात कभी आती ही नहीं थी। सबसे छोटी बहन सहर का तो जैसे हक था कि जो चीज़ उसको पसंद हो उसको चुपचाप हम बहनें दे दें, वरना वो ऐसी मासूम शक्ल बनाकर मांगती थी यार कि मैं आपको क्या बताऊं। हमें इतना तरस आता था कि हम खुद ही उसे कहते, बहन ऐसी शक्ल ना बना, ये ले, ये चीज़ तू रख ले। यही सब सोचते सोचते कैसे मेरे बाजू पर लिपस्टिक्स के ढेरों शेड आए पता ही नहीं लगा। और फिर हेयर कलर्स देखकर फिर से मैं यादों के पिटारे में पहुंच गई कि कैसे हफ्सा की ही ड्यूटी थी हम बहनों का हेयर कट करना, क्योंकि हमें यकीन था कि हमारा हेयर कट सिर्फ हफ्सा ही सही कर सकती है। पार्लर वालियाँ हमेशा हमारा हेयर कट हमारी पसंद से अलग या फिर बहुत ज़्यादा बाल काट देती थी, और फिर हमारी ही पसंद का हेयर कलर करना वो भी हफ्सा की ही जिम्मेदारी थी। क्योंकि वो मेकअप एक्सपर्ट है तो उसकी राय भी ज़रूर ली जाती थी, क्योंकि मेकअप और फैशन की फील्ड में लेटेस्ट ट्रेंड्स का सिर्फ हफ्सा को आइडिया होता था। मैं और सहर तो बस सोशल मीडिया पर जैसे बाकी लड़कियों की फैशन सेंस की तारीफ़ें करते रहते थे और हमें कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही सोचते सोचते एकदम से मैं अपने प्रेजेंट में वापस आई और जो जो मेकअप की चीज़ें लेनी थी मैंने जल्दी जल्दी से ली, वरना जैसे मैं अपनी यादों में खोई हुई थी तो शायद अफ्तारी यही हो जाती। एनीवेज, फिर प्रियंका बाजी को मुंह बंद करने की तलकीन करते हुए जल्दी से पेमेंट की और वापसी के रास्तों पर चली, तो सामने जो भाई चल रहे थे उनका ड्रेस यानी हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज देखकर दिल एकदम खुश हो गया बॉस। और फिर से पाकिस्तान में एम्पोरियम मॉल जाना, वहाँ पर शॉपिंग करना, खाना पीना या कभी कभार वैसे ही बहनों के साथ डे आउट के लिए निकल जाना सब याद आ गया। खैर, काम बहुत ज़्यादा था तो जल्दी जल्दी घर पहुँचे और अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। लोग कहते हैं अकेले रहना एक नेमत है, और जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनसे पूछें तो वो कहते हैं अकेले रहना एक ब्लेसिंग है जो बस किस्मत वालों को मिलता है। बेशक मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अकेले रहना आपको इंडिपेंडेंट बना देता है। आपका अपना घर होता है जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है।
آپ نے ہی اس کو سجانا سنوارنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، کوکنگ کرنی ہے، کلیننگ کرنی ہے، ڈسٹنگ کرنی ہے، واشنگ کرنی ہے۔ لیکن کیا کروں اس دل کا جو آج اس رمضان کو بہت یاد کر رہا ہے جب امی کے گھر تھے؟ وہ رمضان جو شادی سے پہلے آتا تھا، وہ رمضان جو سعودیہ میں بھی ایسا ہی تھا جیسے پاکستان میں، یعنی کہ جیسے ہی عصر کی اذان ہوتی سب باری باری وضو کرتے، اور جب بہنیں عصر کی نماز پڑھ لیتی تو امی کے پاس حاضری لگتی کہ ہاں جی امی بتائیں پھر آج کیا کیا بنانا ہے، اور امی کا وہی جواب ہوتا تھا کہ بیٹا جو مرضی بنا لو، اور اگر کچھ کاٹنا ہے نا تو وہ مجھے دے دو۔ اور ہم تینوں بہنیں مزے سے بیٹھے بیٹھے ڈیسائیڈ کر لیتے کہ تم یہ بنا لو، تم ایسا کرو تم یہ بنا لو، اور تم ایسا کرو کہ تم یہ بنا لو۔ اور امی کو فروٹ چاٹ کا سامان دے دیا جاتا کہ امی باقی سب ہم کر لیں گے، آپ بیٹھیں اور یہ فروٹ چاٹ بنائیں، کیونکہ امی سے پہلے ابو فروٹ چاٹ بناتے تھے۔ اور سچ بتاؤں تو جو مزہ ابو کے ہاتھ کی چاٹ میں تھا اور اس کے بعد جیسے امی کے ہاتھ کی فروٹ چاٹ تھی، آج دیکھتی ہوں تو چاہ کر بھی چاہے کچھ بھی کر لوں ویسی فروٹ چاٹ بنا ہی نہیں پاتی۔ پتہ نہیں کیوں ماں باپ کے ہاتھ میں جو ذائقہ ہوتا ہے اولاد کے ہاتھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں۔ آج کسٹرڈ بنا رہی ہوں تو یاد آ رہا ہے کہ گھر میں بس یلو کسٹرڈ کے شوقین تھے سب۔ اسی چیز کو یاد کرتے میں آج مکس فروٹ کا کسٹرڈ لائی ہوں، لیکن شاید یہ غلط فلیور آ گیا، کیونکہ یہ دیکھو جی یہ یلو کلر کی بجائے پنک کلر ہے، اور میرے گھر میں سب کو یلو کلر کا کسٹرڈ پسند تھا، وہ بھی اگر ڈھیر سارا کیک یا پھر فروٹ اور جیلی ہو تب، یعنی کہ جس میں محنت کروائی جائے نا بہنوں کی، وہ والا کسٹرڈ ان کو پسند تھا۔ ورنہ سادہ کسٹرڈ بیچارے کو فریج میں رکھ دیا جاتا تھا ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور جب کوئی نہیں کھاتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دیتی تھی، اور تب بھی کوئی خوشی سے نہیں کھاتا تھا، کیونکہ فروٹ اور جیلی یا پھر کیک کیوں نہیں ہے۔ آج مکس فروٹ کا پنک کسٹرڈ کیک کے ساتھ بنا رہی ہوں، بالکل ویسے جیسے گھر میں بنتا تھا، یعنی کہ ایک لیئر لگا رہی ہوں کیک کی، پھر ایک لیئر ہوگی جی کسٹرڈ کی، پھر ایک لیئر کیک کی، پھر ایک لیئر کسٹرڈ کی، اور اینڈ پر اس کی کسی بھی فروٹ سے جو بھی گھر میں اویلیبل ہے یا پھر جیلی سے گارنشنگ کر دو۔ یلو تو نہیں لیکن یہ گلابی کسٹرڈ ضرور ریڈی ہے، جس کو فرسٹ ٹائم ٹرائی کروں گی اور اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ ٹیسٹ میں یہ یلو کسٹرڈ سے زیادہ اچھا ہے یا بس ٹھیک ہی ہے۔ اکیلے ہونے کا یہ نقصان ہے کہ جب یادیں شروع ہونا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، کیونکہ درمیان میں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، جب دہی بھلے بنانے لگی تو مکسچر ریڈی کرتے ہوئے پھر سے ذہن میں وہی ٹائم آ رہا تھا کہ پاکستان ہو یا سعودیہ، وہاں رمضان اکثر گرمیوں میں ہی ہوتا تھا، تو دہی بھلے فرائی کرنے ہوں یا پکوڑے یا سموسے یا رولز، گرمی اور پسینے کی وجہ سے سمجھو کہ جان نکلتی تھی، اور یہی سوچ ہوتی تھی ہم تینوں بہنوں کی کہ یار باجی اگر بنا لینا تو بہت اچھا ہو، یار حفصہ آج یہ کام کر لینا تو زبردست ہو جائے، سحر کو کہتے ہیں کہ سحر آج پکوڑے سموسے بنا لے۔ لیکن کسی نہ کسی کو تو یہ ڈیوٹی بھگتنا ہی پڑتی تھی، اور میں اتنی چلاک ہوتی تھی کہ دہی بھلے ریڈی کرنے لگ جاتی تھی تاکہ بس تھوڑے سے بھلے ریڈی کر کے باقی کام شروع کر دوں، جیسے کہ آلو بوائل کرنا اور اس کے بعد اس کو کیوبز میں کٹ کرنا، پھر دہی میں نمک، مرچ، چاٹ مسالہ، ہلکی سی شکر ڈال کر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر دہی پھینٹنا جب تک کہ پسندیدہ کنسسٹنسی نہ مل جائے، اور پھر اس پھینٹے ہوئے دہی میں باریک کٹے ہوئے پیاز ڈالنا، ہری مرچیں ڈالنا، اس کے بعد چنے، آلو، اور اینڈ پر بھلوں کو ہاتھ میں لے کر ہلکا سا پریس کر کے تاکہ سارا جو آئل ہے وہ نکل جائے، اور اس کے بعد اس کو اس مکسچر میں مکس کرنا۔ یہ بے شک آسان کام ہوں گے لیکن کرنے میں کافی ٹائم لگتا تھا، اور حفصہ اور سحر میں سے کوئی نہ کوئی یہ دیکھ کر کہ چلو باجی یہ کام کر رہی ہیں، پکوڑوں سموسوں کی فرائنگ شروع کر دیتا تھا۔ میں درمیان میں اے سی میں جا کر تھوڑی گپ شپ بھی لگا لیا کرتی تھی بھائیوں اور امی سے، اور ابھی بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ شان رمضان کتنے شوق سے دیکھا جاتا تھا اس ٹائم۔ اس میں ایک سیگمنٹ آتا تھا جو بچوں کا سیگمنٹ ہوتا تھا، جس میں پہلے ایک بچہ تھا ایان نام کا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، اور اس بچے کے جگہ پھر بعد میں آ گیا تھا احمد شاہ نام کا بچہ، تو ان کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی اس سیگمنٹ کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو کیا سموسے، کیا پکوڑے، کیا رولز جو بھی فرائی کر رہا ہوتا تھا، جلدی نظر مار کر اور سائڈز پلٹ کر پھر سے آ کر شان رمضان دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ اس ٹائم دنیا کا سب سے لکی جو لگتا تھا نا انسان، وہ ہوتے تھے بھائی لوگ، کہ یار کتنے مزے ہیں ان کے، آرام سے شان رمضان دیکھ رہے ہیں، آرام سے اسی کو انجوائے کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں،
ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہمیں انف ٹائم نہیں ملتا عبادات کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، یہ سوچ کر دل خوش ہو جاتا تھا کہ روزے داروں کو روزہ تو ہم کھلوا رہے ہیں نا محنت کر کے۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی لوگ بھی پوری مدد کیا کرتے تھے، اوکے کبھی کبھار فرائنگ بھی کر دیتے تھے، لیکن زیادہ تر جو کام ہوتا تھا کہ جی آپ نے جوسز بنانے ہیں، ٹینک بنانا ہے، روح افزا بنانا ہے، دسترخوان لگانا ہے، کھجوریں کھولنی ہیں، کھجوروں کو ایکولی رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، یا چھوٹے موٹے جو کام وہ بھائی لوگ ہی کیا کرتے تھے۔ اور جب افطار ختم ہو جاتی تھی تو دسترخوان سمیٹنے کا کام بھی بھائی لوگ ہی کرتے تھے۔ اور ابھی ہم جا رہے ہیں افطاری لے کے میاں جی کی، اگر وہ میرے ساتھ افطاری نہیں کر سکتے، کام میں مصروف ہیں، تو نو پرابلم، میں تو ان کے ساتھ افطاری کر سکتی ہوں نا، اس لیے سب سامان پیک کیا ہے، نکل پڑے ہیں۔ میاں صاحب کے ساتھ روزہ کھولنا میری کوئی مجبوری نہیں بلکہ میری خوشی ہے، آخر وہ بھی تو فیملی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں مجھے خوشی ہوتی ہے ان کے لیے یہ سب بنا کر لے کر جانا، ان کے ساتھ جب پاسبل ہو روزہ کھول کر، کبھی وہ گھر آ جاتے ہیں اور کبھی میں ان کی جاب پلیس پر چلی جاتی ہوں، اور کبھی ان کے کوئی فرینڈز آ جائیں تو بس پھر جلدی جلدی افطاری ریڈی کر کے ان کو انفارم کر دیتی ہوں، اور کوئی نہ کوئی بندہ پھر آ کے افطار پک کر کے لے جاتا ہے۔ گھر واپس آ کر کچن سمیٹا اور پھر ڈسٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد سارے گھر کی ویکیوم کی۔ یہاں پر بھی پھر سے یادیں ظالم آ گئیں کہ امی کے گھر ہمیشہ صبح میں یا ظہر کے بعد سب صفائی ہو جاتی تھی کہ افطار کے بعد آرام کیا جائے گا اور پھر تراویح کا اچھے طریقے سے اہتمام کیا جائے گا۔ خیر اس کے بعد کچھ می ٹائم ملا تو آج میں نے فیس لیزر کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلے فیس کو فیس واش لگا کر پھر یہ فلیمنگو ریزر سے میں نے ہیئر ریموو کیے۔ یہ ریزر بہت افیکٹو ہیں، میرا ایک یہ پنک ریزر 10 مہینے سے چل رہا ہے، آئی ایم شیور آپ لوگوں نے میری دوسری ویڈیوز میں بھی اسی ریزر کو دیکھا ہوگا، اور ابھی بھی فلی شارپ ہے، یہ سب سے اچھی اس کی بات۔ تو اگر آپ کو یہ چاہیے، یہ 3 ریزرز کا ایک پیکٹ ہوتا ہے جو آپ کو میرے ہی برانڈ پیج ہیلو بیلا بائی ارم سے مل جائے گا۔ ویب سائٹ اور باقی ڈیٹیلز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور ڈسکرپشن باکس میں بھی میں ساری ڈیٹیلز دے دوں گی۔ تو اس کے بعد فیس کو اچھی طرح سے واش کر کے میں ڈرائی کر لیتی ہوں، کیونکہ گیلے فیس پر آپ نے کبھی بھی لیزر نہیں کرنی ورنہ الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ریزر سے آپ کے فیشیل ہیئر زیادہ نہیں ہوتے اور نہ ہی موٹے ہوتے ہیں۔ ہاں لیزر کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ شیو ہی کرو، ویکس نہیں کرو گے، کیونکہ شیونگ سے روٹس میں بال رہ جاتے ہیں، تو جب اس لیزر کی ریز آپ کے روٹس میں جو بال ہیں ان پر پڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ کے جو روٹس ہیں وہ ویک ہونے لگتی ہیں، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کے بال بالکل لائٹ سے ہو جاتے ہیں اور نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ مجھے ابھی تک چین ایریا پر کوئی خاص رزلٹ نظر نہیں آیا سچ بتاؤں تو، حالانکہ 10 مہینے سے میں لیزر کر رہی ہوں، لیکن اپر لپس اور سائڈ برنز پر بہت زبردست رزلٹ ملا ہے، بہت ہی لائٹ ہو گئے ہیں بال۔ تو لیزر کے بعد فیس پر کوئی بھی موئسچرائزر یا سودنگ لوشن یا فریش ایلوویرا جیل ضرور لگا لیں تاکہ اسکن پر ریڈنس کا ایشو نہ ہو، یا اکثر لوگوں کو اسکن پر جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے آ جاتے ہیں تو اس طرح کا بھی کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو اس طرح آج کا دن اینڈ ہوتا ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، اور پھر سے میں اور میری تنہائی مجھے یادوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔